व्यू 360 में FATF का फैसला, पाकिस्तान को मुस्तकबिल में क्या करना होगा। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने से कई अफगान शहरी दूसरी बार अपना मुल्क छोड़कर पाकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर। हम इस उम्मीद के साथ वतन वापस गए कि हमारे मुल्क में अमन कायम हो गया है, ताहम हमारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि हमें फिर से महाजिर बनना पड़ेगा। और जानने की कोशिश करेंगे कि बायोवेरेबल डिवाइसेस आपकी सेहत और ज़िंदगी को बेहतर बनाने में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। I use my Apple Watch to check my steps, my heart rate, and my general activity levels. वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान की वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी खर का कहना है कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का असर ना सिर्फ हुकूमतों बल्कि कारोबारों के दरमियान ताल्लुकात पर भी पड़ता है। पाकिस्तानी वज़ीर ने जुमे के रोज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जर्मनी में होने वाले इजलास के बारे में इस्लामाबाद में वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने से बैरूनी सरमायाकारों के साथ साथ खुद पाकिस्तानी सरमायाकारों का भी पाकिस्तान पर एतमाद बहाल होगा। इससे पहले जुमे के रोज़ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग FATF के एक बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने दोनों एक्शन प्लान्स पर दी गई तमाम शराइत को पूरा कर लिया है, जिसके बाद इसे इदारे की ग्रे लिस्ट से हटाने की राह हमवार हो गई है। FATF की एक तकनीकी टीम अब पाकिस्तान का दौरा करके इस बात की तस्दीक करेगी कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए मुल्क की जानिब से ऐलान किए गए इक़दाम दुरुस्त तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं। FATF के सदर का कहना था कि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट से निकाला नहीं जा रहा। पाकिस्तान जो कि एक इंतहाई मुश्किल माशी दौर से गुजर रहा है, IMF के अगले जायज़ा इजलास तक, जिसमें हुकूमत को उम्मीद है कि IMF की तरफ से तकरीबन $1 अरब की किस्त पाकिस्तान को रिलीज़ कर दी जाएगी, शायद अभी ये मुश्किलात ख़त्म होती दिखाई नहीं देती। आज ही पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की तरफ से कहा गया कि IMF का प्रोग्राम जल्द बहाल हो जाएगा। माहिरीन का ख्याल है कि पार्लियामेंट से इस माह के आखिर तक बजट पास करवाने से पहले IMF का पाकिस्तान की बजट तजावीज़ पर मुत्तफ़िक होना भी ज़रूरी है। यूसुफ नज़र मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। यूसुफ, मुआशी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की और जिस हवाले से हम ओवरऑल सूरत हाल देख रहे हैं, FATF के अहदाफ तो पाकिस्तान की तरफ से पूरे कर लिए गए, ताहम अगर हम ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल देखें तो वो भी कुछ टाइम लेता है। फौरी तौर पर सेंटीमेंट की बेहतरी से आप समझते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी दुश्वारी में कुछ कमी आना शुरू होगी? जो इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात हैं, सूरत हाल हैं, उससे FATF से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई बड़ा रास्त ताल्लुक़ है नहीं। या FATF से एक लॉन्ग टर्म एक चीज़ है, ठीक है, बिज़नेस करने में आसानी होती है और लोग जो हैं वो ट्रांजैक्शंस ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट भी शायद कम हो जाती है। लेकिन ये दो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और FATF बिल्कुल दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। FATF में इस वक्त ग्रे लिस्ट में मिसाल के तौर पे UAE भी है, फ़िलीपींस भी है, पाकिस्तान भी 2008 में इसको डाला गया था, 10 में निकाला गया, फिर डाला गया, फिर निकाला गया, फिर 2018 में दोबारा डाला गया। तो जो इकनॉमिक प्रोग्रेस है या रेट ऑफ ग्रोथ जो है, ये सारी सूरत हाल है। FATF में की ग्रे लिस्ट में होना यकीनन कोई पसंदीदा बात तो नहीं है, लेकिन मेरे समझता हूँ कि पाकिस्तान में काफ़ी जो तज्ज़ियाकार हैं या हुकूमत के लोग या मीडिया के लोग, वो इसको ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं, इसकी अहमियत को माशी सूरत हाल के हवाले से। तो आपको लगता है कि जो रूट कॉज है जिसकी वजह से FATF में पाकिस्तान 3 दफ़ा तो जा चुका, अब तीसरी दफ़ा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, रूट कॉज एड्रेस हो सका है अब तक या इट्स स्टिल इनबिल्ट इन द सिस्टम? देखिए, जो एक मेन जो वजह थी वो थी हमारी ये इल्ज़ाम कि हमने टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ मौसर इक़दाम नहीं किए हैं। जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके अकाउंट्स और उनके ट्रांजैक्शंस के मुतालिक जो हमें सख्त एक्शंस लेने चाहिए थे, जो फाइनेंशियल सिस्टम में होने चाहिए, सेफ गार्ड्स वो नहीं हैं। तो मेरे ख़्याल से उस पर तो विजिबल प्रोग्रेस हुई है। इसमें ये कहना मेरे ख़्याल से रेलेवेंट होगा कि हाफिज़ सईद को और फिर उनके जो दूसरे थे लकवी को जो सज़ाएँ दी गई 2021 में, तो उसके बाद मेरे ख़्याल से ये हमने तो उसमें कुछ प्रोग्रेस की है। एक चीज़ यूसुफ, अगर हम देखें पाकिस्तान में
ایز آف ڈوئنگ بزنس اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو وہ بہت اچھی سچویشن نہیں ہے. ہم پہلے 100 ملکوں میں نہیں ہے پاکستان. تو وزیر مملکت ہنا ربانی کھر اور دوسرے حلقوں کی یہ توقعات کہ گرے لسٹ سے نکلنے سے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھے گی, بیرونی سرمایہ کاری بڑھے گی, ہاؤ ڈو یو ایویلویٹ دیٹ؟ میرے خیال سے یہ مس کانسیپشن ہے. اس کا ڈائریکٹ سرمایہ کاری سے, یہ جس کو ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں, اس سے بہت ہی کوئی ویک ریلیشن ہے. اس لیے کہ جو لانگ ٹرم انویسٹرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو, آپ کا کورٹ سسٹم کیسے فنکشن کر رہا ہے, اور دوسرے فیکٹرز ہوتے ہیں. FATF میں ہونا یا نہ ہونا میرے خیال سے کوئی اتنی سگنیفیکنٹ بات نہیں تھی. اس وقت جو بلیک لسٹ ہے اس میں صرف دنیا میں 2 ملک ہیں, ایک نارتھ کوریا اور دوسری ایران, صرف 2 ممالک ہیں. گرے لسٹ میں کوئی 23-24 ممالک ہیں. تو ایسا نہیں ہے میرے خیال سے. یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس پہ آپ کو لگتا ہے کوئی ڈائریکٹلی امپیکٹ نہیں آئے گا؟ یوسف ایک چیز کوئکلی اگر آپ مجھے بتا سکیں, حبیب بینک کا جو کیس تھا نیو یارک والا 2017-18 کا, وہ کتنا وائٹل تھا پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے میں؟ وہ بہت اہم تھا. دیکھیے وہ کوئی 2017 میں سپٹمبر میں ہوا تھا جی, اور اوور $200 ملین جو تھے فائن کیے گئے تھے. وہ کافی گریو اس میں چیزیں ہی تھیں. اور اس کے بعد جو ہے حبیب بینک نیو یارک کو if I am correct اپنے آپریشنز بند کرنے پڑے تھے. اس کے بعد ہی ارلی 2018 میں جو پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے کا دوبارہ پروسیس شروع ہوا تھا. تو یہ یقیناً جو تھا ایک بہت بڑی شارٹ کمنگ تھی. اور اس میں ہمارے جو بینکس تھے, جو فائنینشیل سسٹم میں تھے, اس میں سیف گارڈز نہیں تھے. اگر بینکر سے بات کریں تو وہ جو ہیں کسی اور طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا تھی. یوسف ایک چیز لاسٹ پہ اگر IMF کے حوالے سے میں جان سکوں کہ IMF کے ساتھ معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے میں آپ کو لگتا ہے کہ چارٹر آف اکانومی جو کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے دیا گیا, جس پہ بات ہوئی, کچھ حلقوں کی طرف سے تنقید بھی ہوئی کہ بڑا شارٹ ٹرم قسم کی اپروچ ہے, کتنا مدد دے سکتا ہے یہ چارٹر آف اکانومی, اور IMF آگے کیسے چلے گا؟ دیکھیے چارٹر آف اکانومی کا مطلب ہے کہ کوئی ساری پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس ہو چند پوائنٹس پہ, کی پوائنٹس پہ, اور کیا وے فارورڈ ہونا چاہیے. اس کنسنسس کے اتفاق رائے کے مجھے تو کوئی آثار اس وقت نہیں دکھائی دیتے. وہ اس لیے کہ جو سابق وزیر اعظم کی پارٹی ہے عمران خان کی, وہ اتنا زیادہ اس وقت ہم پولرائزیشن ہے, کانفلکٹ ہے, کہ اس پولیٹیکل جو ہے سچویشن ہے اس کی موجودگی میں یہ توقع کرنا کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا اکنامک پرنسپلز پہ اور کس طرح سے کیا ریفارمز ہونی چاہیے, میرے خیال سے یہ کوئی پریمیچور بات ہے. اور گورنمنٹ کو خود جس وقت جو ہے انیشیٹو لینا ہے اور ساری ذمہ داری انہی کی ہے. کنسنسس کی توقع کرنا میرے خیال سے اس وقت خام خیالی ہوگی. بہت شکریہ یوسف نظر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا اور اس حوالے سے, پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہم سے بات کرنے کا. تھینک یو. پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد آج دنیا کو نقل مکانی کے سب سے بڑے بحران کا سامنا ہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے مطابق فروری میں روس کے یوکرین پر حملے سے پہلے ہی دنیا بھر میں تقریباً 9 کروڑ افراد جبری طور پر بے گھر ہو چکے تھے. یوکرین کی جنگ شروع ہونے کے بعد اس میں اب تک مزید 10 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو چکا. اقوام متحدہ کی نئی گلوبل ٹرینڈز رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پچھلے سال شام, وینزویلا, افغانستان, جنوبی سوڈان اور میانمار کے 5 بحرانوں میں بے گھر ہونے والے افراد کل بے گھر ہونے والے افراد کا تقریباً 70% ہیں. افغانستان کے بارے میں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں 2 کروڑ 40 لاکھ افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے. افغان معیشت انتہائی مشکلات کا شکار ہے اور طالبان خواتین اور لڑکیوں پر مزید پابندیاں عائد کر رہے ہیں. UNHCR کے مطابق افغانستان کے مشکل حالات کی وجہ سے 27 لاکھ افغان اپنے ملک سے نکلنے پر مجبور ہوئے. اس سال کی تھیم میں سلامتی کی تلاش کو ایک انسانی حق سے تعبیر کرتے ہوئے پناہ گزینوں کو خوش آمدید کہنے کی اپیل کی گئی ہے. مہاجرین کی مدد کرنے اور انہیں پناہ دینے کے لیے اپنے ملک کے دروازے کھولنے کے بارے میں امیر ملکوں کے ملے جلے ریکارڈز ہیں. ہائی کمشنر فار ریفیوجیز کا کہنا ہے کہ اب دنیا کو جنگ اور پناہ گزینوں کی تعداد میں تعلق سمجھ آ رہا ہے. People flee because they are afraid. It's not just the Ukrainians. لوگ بھاگتے ہیں کیونکہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں. یہ صرف یوکرینی نہیں ہیں, شامی بھی بموں سے بھاگے ہیں.
ٹگرے میں لوگ بموں سے بھاگ کر آئے. ساحل کے لوگ بھی یا تو بموں یا خود پر ہونے والی انسانیت سوز حملوں سے بھاگتے ہیں. لہٰذا عدم تحفظ کا خوف ایک جیسا ہے، چاہے آپ یوکرینی ہوں یا نکاراگون. افغانستان میں طالبان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد بہتر مستقبل اور جان بچانے کی خاطر لاکھوں افغان شہریوں نے اپنا وطن چھوڑا. ان میں ایسے بہت سے افراد بھی شامل ہیں جو گزشتہ 2 دہائیوں میں 2 مرتبہ بے گھر ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام ہمیں کچھ ایسے ہی خاندانوں سے ملوا رہے ہیں جنہوں نے طالبان حکومت کی سختیوں کی وجہ سے دوسری بار پاکستان ہجرت کی. نسرین امیری کے خاوند افغانستان پر روسی الغار کے وقت ہلاک ہو گئے تھے. 1996 میں طالبان نے افغانستان میں حکومت قائم کی تو نسرین اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان آ گئیں. جب طالبان نے پہلی مرتبہ کابل کا کنٹرول سنبھالا تو ہم پر بہت ظلم و ستم ہوئے. ہمیں برقع پہنایا گیا، درس و تدریس کا سلسلہ ختم کیا، جس کی وجہ سے ہم پاکستان منتقل ہوئے. لیکن جب افغانستان میں حامد کرزئی کی حکومت آئی تو ہم واپس اپنے وطن چلے گئے. 20 سال امریکہ سے جنگ لڑنے کے بعد اگست 2021 میں ایک بار پھر طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا اور نسرین ایک بار پھر مہاجر بن گئیں. ہم اس امید کے ساتھ وطن واپس گئے کہ ہمارے ملک میں امن قائم ہو گیا ہے، تاہم ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں پھر سے مہاجر بننا پڑے گا. نسرین کہتی ہیں کہ آج پاکستان میں ان کی زندگی اس سے مختلف ہے جیسے 90 کی دہائی میں تھی. اس وقت جب ہم پاکستان آئے تھے تو نہ ویزا تھا، نہ پاسپورٹ کا مسئلہ تھا، چیزوں کی قیمتیں کم تھیں، کرائے سستے تھے. لیکن اس بار جب ہم پاکستان آئے ہیں تو گھروں کے کرائے بہت زیادہ ہیں، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہیں. ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ چیزیں خرید سکیں. زہرا اختری بھی طالبان کے پہلے دور حکومت میں اپنے والدین کے ہمراہ پاکستان منتقل ہوئی تھیں، جو اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتے تھے. آج زہرا اپنے بچوں کی خاطر پھر پاکستان میں ہیں. 1996 میں جب طالبان آئے تو اس وقت بھی پابندی انہوں نے لگائی تھی، پڑھائی پہ، روزگار اور ان مسائل پہ پابندی تھی. اور میرے والدین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے پاکستان آ جائیں. اور 20 سال بعد پھر دوبارہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ میں اپنے آ جاؤں پاکستان اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، کیونکہ وہاں پر اس کی تعلیم، روزگار اور ان کے پسند تک کپڑے پر پابندی ہے. 6ٹھی جماعت کے بعد لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی نے ہی بہت سے افغان خاندانوں کو دوبارہ ہجرت پر مجبور نہیں کیا، بلکہ 70 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنے کے لیے محرم کی شرط نے بھی کئی افغان خواتین کو مشکل میں ڈال دیا ہے. نسرین اکبری اسلام آباد میں اکیلی زندگی بسر کر رہی ہیں، کیونکہ ایک بیوہ ہونے کے ناطے وہ افغانستان میں بغیر محرم کے علاج معالجے کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتی. اگر حالات اچھے نہ ہوئے تو کیسے جائیں گے؟ ہم پریشان ہیں، بےکس ہیں. اس وقت میری عمر 55 سال ہے. یہ ہماری حالت ہے. رات کو ہم یہاں سوتے ہیں. یہ تو جانوروں کی رہنے کی جگہ ہے. کیڑے مکوڑے سب یہاں آتے ہیں. یہاں پر ہم مہاجر ہیں. ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمیں کچھ پتہ نہیں. پاکستان آنے والے بہت سے افغان گھرانوں کی یہی کہانی ہے. 2 بار ہجرت کی تکلیف سے گزرنے والوں کا کہنا ہے کہ جو ان پر بیتی وہ نہیں چاہتے کہ ان کی آنے والی نسل پر بھی بیتے، مگر اس کے لیے انہیں تحفظ، آزادی اور مواقع کی ضرورت ہے جو انہیں اپنے آبائی وطن میں فی الحال ملتے نظر نہیں آ رہے. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. اس وقت پاکستان میں پناہ گزینوں کے طور پر رہنے والے بہت سے افغانستان میں اپنے گھروں میں گزاری زندگیاں پیچھے چھوڑائے. لیکن پاکستان آ کر آباد ہونا اور اپنی زندگیوں کو معمول پر لانا کچھ پناہ گزینوں کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا ہے. 22 سالہ افغان باکسر محمد سلیم پشاور میں اپنے دن کا آغاز سبزیاں بیچ کر کرتے ہیں، لیکن یہ وہ کام نہیں جس کے لیے انہوں نے تربیت لی ہے. سلیم ایک پیشہ ور باکسر ہیں جو پاکستان میں 9 بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں، لیکن فی الحال پیشہ ور باکسر بننے کا ان کا خواب اپنے خاندان کی کفالت کرنے کی وجہ سے کہیں پیچھے چلا گیا ہے.
ایک تو میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، میرے پاس سبزیوں کا ٹھیلا ہے، میں مشکل سے روزانہ $5 سے $8 کماتا ہوں جو میرے خاندان کے اخراجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں اپنے خاندان میں واحد کمانے والا ہوں، میری دلچسپی باکسنگ میں ہے، لیکن میں اپنی اور اپنے خاندان کی بقا کے لیے کام کرنے پر مجبور ہوں۔ سلیم، جن کا تعلق افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار سے ہے، برسوں سے پاکستان میں پناہ گزین کے طور پر رہ رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں باکسنگ کا آغاز کیا جہاں وہ 3 ٹائٹل جیت چکے ہیں، لیکن مزید آگے بڑھنے کے لیے انہیں ایک سپانسر کی ضرورت ہے۔ میں نے 9 بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لیا ہے، یہ پنجاب کا ٹائٹل ہے، یہ پشاور کا ٹائٹل ہے اور یہ تیسرا آل پاکستان ٹائٹل ہے۔ میں افغانستان میں اپنی ویٹ کلاس میں بین الاقوامی مقابلوں میں سر فہرست ہوں، لیکن ہمیں اسپانسر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری سرپرستی نہ کی گئی تو غربت کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ سلیم کے کوچ جاوید رفیقی بھی چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر جا کر مقابلوں میں حصہ لیں، لیکن اسپانسرشپ کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتے۔ جب میں انہیں بتاتا ہوں تو کوئی مجھ پر یقین نہیں کرتا۔ یہ قازقستان کے دعوت نامے ہیں جن کے لیے میں نے درخواست دی تھی۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ افغان مہاجرین کو درپیش مسائل سے آگاہ ہیں اور وہ ان کی مدد کے لیے پرعزم ہے۔ ہم اس مسئلے پر توجہ دے رہے ہیں۔ آپ مستقبل قریب میں دیکھیں گے کہ کھیلوں اور تعلیمی سرگرمیوں میں ان کی شرکت پاکستانی نوجوانوں کے برابر ہوگی۔ لیکن اس سے سلیم کے مسائل حل نہیں ہوتے اور ان کے کسی بڑے باکسنگ ٹور کا حصہ بننے کا خواب بھی تعبیر کا منتظر ہے۔ مسکا صافی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ گزشتہ سال سے لے کر پچھلے اگر ہم تقریباً 14 ماہ کا جائزہ لیتے ہیں، جس طرح کے حالات دنیا میں ہوئے، اس کی وجہ سے بہت سے پناہ گزین، جس طرح سے اس سے پہلے بھی رپورٹ میں جو اقوام متحدہ کی مینشن کی، جس میں کہا گیا کہ تقریباً 70% اس وقت پناہ گزین جو ہیں وہ پچھلے پانچ جو تنازع کھڑے ہوئے 1 سال کے اندر، اس میں سامنے آئے ہیں۔ اس پوری سچویشن میں ایک تو دنیا بھر میں جو پناہ گزین ہیں وہ ہمیں ایک طرف نظر آتے ہیں، جس میں پاکستان، افغانستان اور ایران والا خطہ شامل ہے۔ کچھ افغان مہاجرین جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ٹرکی تک موو کرتے ہوئے دکھائی دیے، لیکن اس کے بعد ایک افریقن ریجن میں بھی کرائسس اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ جنوبی افریقہ میں جو پناہ گزین پہنچے ہیں، ان کا ایک گروپ پچھلے 1 مہینے سے اقوام متحدہ کے دفاتر کے سامنے دھرنا دیے ہوئے ہے۔ یہ لوگ جنوبی افریقہ میں بقول ان کے اپنے ساتھ امتیازی سلوک کی وجہ سے کسی تیسرے ملک منتقل ہونے کی درخواست کر رہے ہیں۔ برونڈی، کانگو، ملاوی اور روانڈا کے ان تارکین وطن کا کہنا ہے کہ اپنے آبائی ممالک واپس جانا ان کے لیے محفوظ نہیں، لیکن وہ محسوس کرتے ہیں کہ جنوبی افریقہ میں اب ان کی موجودگی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا۔ ان پناہ گزینوں میں سے کچھ 2 عشروں سے جنوبی افریقہ میں مقیم ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ اب خود کو محفوظ تصور نہیں کرتے۔ زیادہ تر کا تعلق ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو سے ہے، جہاں وہ جنگ سے جان بچا کر فرار ہوئے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ میں غیر ملکیوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت کی وجہ سے ان کے چھوٹے کاروباروں کو لوٹنے، گھروں میں چوری چکاری اور ان پر جسمانی حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اپنے ملک میں مصائب سے بچ کر فرار ہوئے تھے اور یہاں جنوبی افریقہ آ گئے، لیکن یہاں ہمیں مزید پریشانیوں، مزید مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ غیر ملکیوں سے نفرت پر مبنی یہ حملے ایک حقیقت ہے۔ جنوبی افریقہ میں 2.5 لاکھ سے زیادہ پناہ کے متلاشی مقیم ہیں۔ اس گروپ کا کہنا ہے کہ ایک محلے سے دوسرے میں کمیونٹیز میں منتقل ہونے کے باوجود تشدد نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب وہ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ انہیں کسی تیسرے محفوظ ملک میں بھیج دیں۔ وہ کسی بھی ایسی جگہ ہمیں بھیج دیں جہاں ہم اپنے خاندان کے ساتھ محفوظ رہیں، جہاں ہم اپنی زندگی جی سکیں اور ہمارے بچے اسکول جا سکیں۔ سن 2008 کے بعد سے جنوبی افریقہ میں غیر ملکیوں کے خلاف نفرت پر مبنی تشدد میں بتدریج اضافہ ہوتا رہا ہے، جس میں فسادات اور قتل کے واقعات شامل ہیں۔ اس سال کے شروع میں تارکین وطن کے خلاف مظاہروں کی ایک لہر کے درمیان زمبابوے کے ایک شہری کو جوہانسبرگ ٹاؤن شپ کے علاقے میں حکام کے مطابق اس کی قومیت کے باعث قتل کر دیا گیا۔ ماہرین اس مسئلے کے لیے ملکی تشدد کی تاریخ، سماجی اقتصادی مسائل اور غیر ملکیوں کے نفرت پر مبنی سیاست میں اضافے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ Normally when there is xenophobic violence is that
عموماً جب غیر ملکیوں کے خلاف نفرت پر مبنی تشدد ہوتا ہے تو پھر کوئی تفریق نہیں رہتی کہ آپ پناہ گزین ہیں یا پناہ کے متلاشی. اگر حکومت کی جانب سے کوئی کارروائی نظر نہیں آتی تو یہ ملک میں موجود تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی بھی حوصلہ شکنی کرتی ہے. زیادہ تر پناہ گزینوں کے لیے دوبارہ آبادکاری کا متبادل موجود نہیں ہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر صرف 1% پناہ گزین غیر معمولی حالات کے باعث ایک میزبان ملک سے دوسرے ملک منتقل کیے جاتے ہیں. صرف سب سے زیادہ کمزور درجے کے پناہ گزین ہی دوبارہ آبادکاری کے اہل ہوتے ہیں. وہ یا تو جنسی یا صنفی بنیاد پر تشدد سے بچ جانے والے ہیں. خطرے کا شکار بچے اور خواتین ہیں. یا ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو مذہبی بنیاد پر ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں. ہم در حقیقت ان پناہ گزینوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ مقامی معاشرے میں انضمام یا وطن واپسی کی پیشکش کو قبول کریں, کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ سڑکوں پر رہیں. لیکن یہ پناہ گزین کہتے ہیں کہ دوبارہ انضمام کوئی متبادل نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ جب تک ان کے لیے جنوبی افریقہ سے منتقلی کا کوئی منصوبہ سامنے نہیں آتا وہ یہاں کیمپوں میں ہی رہیں گے. لنڈا گفٹیش کی رپورٹ کے ساتھ خالد حمید, وائس آف امریکہ. آج کل دنیا میں خصوصاً ترقی یافتہ ممالک میں بہت سے لوگ دل سے جڑی بیماریوں, ڈائبٹیز اور کئی اور بیماریوں کو مینیج کرنے کے لیے بائیو ویئربل ڈیوائسز یعنی ایسے آلات استعمال کر رہے ہیں جنہیں پہننے سے ان کی صحت کی مسلسل نگرانی ہو سکے. یہ آلات ہیں کیا اور ان کے استعمال سے لوگ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں, جانتے ہیں اس رپورٹ میں. فریڈ کا محبوب مشغلہ باغبانی ہے اور اب جب ان کی ڈائبٹیز کنٹرول میں ہے وہ اس سے جی بھر کر لطف اندوز ہو رہے ہیں. اس سے پہلے جب میں ٹیسٹ اسٹرپ استعمال کرتا تھا تو مجھے اپنی بیماری کی زیادہ فکر لگی رہتی تھی. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا میرے اپنے ہاتھ میں ہے اور یہ احساس بہت تسلی بخش ہے. اس احساس میں ایک حد تک اس آلے کا ہاتھ ہے جو وہ اپنے جسم پر پہنتے ہیں. یہ چھوٹا سا آلہ مسلسل ان کے خون میں شکر کی سطح کو مانیٹر اور ریکارڈ کرتا ہے تاکہ وہ اور ان کے ڈاکٹر پوری طرح باخبر رہ سکیں. اس آلے نے مجھے روزانہ کی خوراک کو مینیج کرنے میں بھی مدد دی ہے اور اس طرح میں اپنا ہدف حاصل کر سکا ہوں. فریڈ کی طرح لوگوں کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد اپنی صحت کی دیکھ بھال کے لیے جسم پر پہننے یا لگانے والے یہ آلات استعمال کر رہی ہے. کبھی مقصد اپنی چہل قدمی کی رفتار کو ناپنا ہوتا ہے یا محض اپنی زندگی کی دیکھ بھال. میں اپنی ایپل واچ سے اپنے قدم گنتی ہوں, اپنے دل کی رفتار اور اپنی معمول کی سرگرمیاں چیک کرتی ہوں. انہیں استعمال کرنے والے ایسی معلومات کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. مجھے آپ کے آئی فون سے آپ کی چال کا تجزیہ مل جاتا ہے. اس کے علاوہ ایپل واچ سے پہننے والے کے گرنے کی معلومات بھی مل جاتی ہیں. ایک ہفتے کے اندر مجھے وہی نمونہ مل جاتا ہے جس میں عام حالات میں 1 برس لگتا ہے. تو یقینی طور پر اس کے ذریعے ہماری اپنی آبادی کے جائزے انہیں محفوظ رکھنے اور مینیج کرنے کے نظریے میں تبدیلی آ رہی ہے. بہت سے لوگوں کے لیے ان کی صحت سے متعلق معلومات کی پرائیویسی اور سیکیورٹی تشویش کی ایک وجہ ہے. ہمیں ایسے قابل بھروسہ ڈیٹا کی ضرورت ہے جو ایک مریض کے نقطہ نظر کے مطابق محفوظ ہو. فریڈ جو آلہ استعمال کرتے ہیں وہ ایک ایسے سینسر پر مشتمل ہے جسے وہ اپنے جسم پر چسپاں کرتے ہیں. جب آپ اپنے دل, بلڈ پریشر یا بلڈ شوگر کے بارے میں مسلسل سوچتے رہیں تو پھر وہی سوچ مستقل طور پر آپ پر غالب آ جاتی ہے, لیکن یہ آلہ جھنجھٹ کو ختم کر دیتا ہے. ڈاکٹر رچرڈ ملانی کا کہنا ہے کہ اس وقت ایسی ٹیکنالوجیز بنائی جا رہی ہیں جو آپ کی زندگی میں اس سے بھی کم مخل ہوں گی. یہ خاموشی سے اسمارٹ فونز اور اسمارٹ گھڑیوں جیسے آلات کے ذریعے آپ کا ڈیٹا اکٹھا کرتی رہیں گی. آئیڈیل ٹیکنالوجی وہ ہے جس میں آپ کو خود کچھ نہ کرنا پڑے. مجھے کچھ جاننے تک کی ضرورت نہیں, اور اگر کوئی قابل تشویش مسئلہ سامنے آئے تو وہ مجھے یا میرے نامزد کردہ کسی شخص کو اس کے بارے میں آگاہ کر دے. اور فریڈ کے لیے اس سے اچھی خبر کیا ہو سکتی ہے جو ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے اپنا وقت باغبانی میں گزارنا چاہتے ہیں. جولی ٹیبو کے ساتھ شہناز عزیز, وائس آف امریکہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.